अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे के शहर यस्साइम से एक बार फिर डॉक्टर शहला आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 19 जनवरी और बुध का दिन है। बाहर का दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्दी पहले से कुछ बेहतर है। और जैसा कि आप जानते हैं, सितारा अतारद या मरकरी के ज़ेर असर दिन बुध को हमने साइंस और टेक्नोलॉजी वाली सीरीज़ के लिए रिज़र्व किया हुआ है। इस सीरीज़ के एक व्लॉग में मैं ऑलरेडी आपके साथ आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी या अमूमी नज़रिया इज़ाफ़ियत को डिस्कस कर चुकी हूँ, और इस थ्योरी के नतीजे में होने वाली दरियाफ्तें जैसे कि बिग बैंग और ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव्स, इन सब का ज़िक्र भी मैंने किया था। आज मैं चाहती हूँ कि ब्लैक होल्स पर मज़ीद बातचीत की जाए और इसके अलावा वाइट होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और वार्म होल्स का भी कुछ ज़िक्र निकले। आइंस्टाइन की अमूमी इज़ाफ़ियत के मुताबिक ब्लैक होल हमारी ख़ला का वो रीजन है जिससे कोई भी चीज़ बशमूल रोशनी राह फ़रार इख्तियार नहीं कर सकती। इसकी वजह स्पेस टाइम के फैब्रिक में बहुत ही वज़नी जिस्म से पड़ने वाला वो डेंट है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है और वो उधर से बाहर नहीं निकल सकती। इसको समझने के लिए आप एक ट्रैम्पलिन की मिसाल ले लें कि जैसे अगर एक ट्रैम्पलिन के ऊपर 30 या 40 किलो वज़नी लोहे का एक बॉल रख दिया जाए तो उसमें एक गड़ा पड़ जाएगा, और अगर ट्रैम्पलिन पर छोटे छोटे मार्बल्स या कैंचे पड़े होंगे तो वो उस गड्ढे में गिर जाएंगे और उस वक्त तक बाहर नहीं निकल सकेंगे जब तक हम उस वज़नी बॉल को उठाकर उस गड्ढे को ख़त्म नहीं कर देते। इस मिसाल में ट्रैम्पलिन स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिप्रेजेंट कर रही है और बॉल वो मैस है जो इस स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करके इसमें गड्ढा डाल देता है, और इस गड्ढे में गिरने वाले छोटे मार्बल्स या कैंचे वो चीज़ें हैं जो उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल ऐसे ही बहुत वज़नी या डेंस मैस की मौजूदगी ब्लैक होल्स को जन्म देती है। अपनी बहुत ताकतवर ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से ये मैसेस स्पेस टाइम को इतना डिस्टॉर्ट कर देते हैं कि इनके पास से गुज़रने वाली रोशनी भी फ़रार नहीं हो सकती। ब्लैक होल के इवेंट होराइज़न या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में दाखिल होने के बाद कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल को ब्लैक कहा ही इसलिए जाता है कि इसमें जाने वाली रोशनी भी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल थर्मोडायनामिक्स की परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी की थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, जिसके मुताबिक ब्लैक होल्स का एक दर्जा हरारत होता है जिस पर वो हॉकिंग रेडिएशन खारिज करता है, जिसमें एंटी प्रोटॉन्स की डिसिपेशन होती है। ब्लैक होल के अंदरूनी हालात की खबर तो नहीं मिल सकती, लेकिन मादे के साथ ब्लैक होल के इंटरेक्शन से ब्लैक होल का पता चलाया जा सकता है, जैसा कि खला के किसी मखसूस हिस्से के गिर्द घूमने वाले सितारों के झुरमुट की हरकत से भी ब्लैक होल्स का पता चलाया जा सकता है। और एक स्टेलर ब्लैक होल जिसका वज़न 5 से लेकर 100 सोलर मासेस तक हो सकता है, उस वक्त बनता है जब किसी बहुत बड़े सितारे का ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो जाता है, या अगर कभी किसी साथी सितारे या नेबुला से गैस स्टेलर ब्लैक होल में दाखिल होती है तो अंदर की तरफ ऐसे स्पाइरल्स बनाती है जिनसे हरारत पैदा होती है, और टेम्परेचर फ्रिक्शन की वजह से इतना ज़्यादा राइज़ कर जाता है कि एक बड़ी मिकदार में रेडिएशन या ताबकारी का अखराज होता है, और इस रेडिएशन को किसी भी अर्थ बाउंड
یا ارتھ آربٹنگ ٹیلیسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تابکاری کو، جیسا کہ پہلے بھی ہمیں معلوم ہے، ہاکنگ ریڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماہر فلکیات نے اس طرح کے کئی ممکنہ اسٹیلر بلیک ہولز کا پتہ چلایا ہے اور ہر گلیکسی کے سینٹر میں سپر میسو بلیک ہولز کا بھی پتہ چلایا ہے۔ 2008 میں ماہر فلکیات نے قریبی ستاروں کی حرکت کے 16 سالہ مشاہدے کے بعد یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہماری ملکی وے گلیکسی کے سینٹر میں سیجیٹیریس اے ریجن میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہے جس کا میس 4 ملین سولر میسز کے برابر ہے، یعنی کہ ہمارے سورج سے 40 لاکھ گنا بڑا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلیک ہولز بنتے کیسے ہیں۔ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب ایک بڑا ستارہ، جس کو سپر جائنٹ کہا جا سکتا ہے، جو ہمارے سورج سے کم از کم 5 سے 20 گنا بڑا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے اور اپنے پیچھے کم از کم ایک سولر میس جتنا میس چھوڑتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ اس وقت مرا ہوا تصور کیا جاتا ہے جب اس میں ہائیڈروجن یا دوسرے نیوکلیئر ایندھن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر یہ کولیپس ہو جاتا ہے۔ کسی بھی سپر جائنٹ ستارے کی ڈیتھ یا موت کو سپر نووا کہتے ہیں۔ ستارے عام طور پر ایک خاص توازن میں ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ اپنے میس کو گریوٹی کے مخالف آؤٹ ورڈ پش کر سکتے ہیں۔ جب ستارے میں ایندھن ختم ہونے کے بعد توانائی بنانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر گریوٹی یا کشش ثقل غالب آ جاتی ہے۔ گریوٹی ستارے کے سینٹر کو بہت تیزی سے اندر کی طرف کھینچتی ہے، اتنی تیزی سے کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی کم وقت میں ستارہ ایک چھوٹے سے بال میں بدل جاتا ہے۔ یوں کولیپس اتنا اچانک اور تباہ کن ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک شاک ویو پیدا ہوتی ہے اور پھر ستارہ باہر کی طرف ایکسپلوڈ کر جاتا ہے، جبکہ گریوٹی اس کو اندر کی طرف کھینچتی ہے۔ ستارے کے سینٹر میں پریشر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ اپنے اندر کاربن اور آئرن جیسے ہیوی مولیکیولز کے انٹریکشن سے نیوکلیئر انرجی خارج کرتا ہے۔ وقت کے اس چھوٹے سے لمحے میں، تقریباً 1 گھنٹہ کہہ لیجئے، توانائی کا اتنا زیادہ اخراج ہوتا ہے جو پوری گلیکسی سے زیادہ چمک کا باعث بنتا ہے، جبکہ سینٹر کا میسو بال اتنا زیادہ ہائیلی ڈینس ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا 1 ٹی اسپون، جی ہاں 1 ٹی اسپون ہم کسی طرح زمین پر لے آئیں تو وہ زمین کے انٹرنل کور میں سنک کر جائے گا۔ اگر تو مرنے والا ستارہ اتنا بڑا تھا تو اس کی اس ہائی ڈینسٹی بال کو ہم بلیک ہول کی کور کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اتنا بڑا نہیں تھا تو پھر وہ یا تو نیوٹرون سٹار بن جائے گا یا پھر ڈوارف سٹار۔ بعض اوقات سپر نووا کے بغیر بھی بلیک ہولز بن سکتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے والیوم میں اتنا زیادہ میس آ جائے کہ جس کے پاس گریوٹی کے خلاف توانائی نہ ہو جو اسے کولیپس ہونے سے بچا سکے تو بھی بلیک ہول جنم لے سکتا ہے۔ اگر ہم کسی ستارے کی زندگی اور اس کی سپر نووا سٹیٹ کا اندازہ لگائیں تو یہ ریشو کچھ اس طرح سے بنتی ہے: 1 hour of supernova state in several billion years۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ بنیادی گیسوں کے بعد قدرے ہیویئر میٹیریلز جیسے کہ کاربن، آکسیجن اور تمام ہیوی میٹلز جیسے لوہا، تانبا، گولڈ وغیرہ سب صرف اور صرف
ان ایکسٹریم پریشر کنڈیشنز پر ہی بن سکتے ہیں جو سپر نووا کے سینٹر میں ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری زمینی حیات ہیویئر میٹیریلز کے استعمال سے ہی بنے ہیں، تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ زمین پر موجود ساری حیات، میں اور آپ، کئی بلین سال پہلے کسی ایکسپلوڈنگ سٹار کی سپر نووا اسٹیٹ میں بننے والے ایلیمنٹس کی پیداوار ہیں۔ We are remnant ash from one exploding star in its supernova state several billion years ago۔ کائنات کی دریافت شدہ تمام بڑی گلیکسیز کے سینٹر میں بلیک ہولز کی موجودگی کا پتہ چلایا جا چکا ہے۔ ان کو سپر میسو بلیک ہولز کہا جاتا ہے اور یہ سب سے بڑے بلیک ہولز ہیں۔ یہ اس وقت وجود میں آئے تھے جب ہماری کائنات کی عمر بہت تھوڑی تھی، اور انہی بلیک ہولز نے گلیکسیز یا کہکشاؤں کے بننے کے عمل میں بھی مدد کی۔ یہ بلیک ہولز کواسارز بنانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ کواسار اس وقت بنتا ہے جب ایک بلیک ہول اپنے ارد گرد کی ساری گیس کو ہڑپ کر لیتا ہے، اور جب یہ گیس بلیک ہول کے قریب پہنچتی ہے تو فرکشن یا رگڑ کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ اتنے زیادہ درجہ حرارت اور ہیٹ کی وجہ سے جو چمک پیدا ہوتی ہے وہ کائنات کے دوسرے سرے سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ جب ماہر فلکیات نے پہلی دفعہ کواسارز کو دیکھا تو سمجھا کہ شاید یہ کوئی قریبی اجسام ہیں، لیکن پھر ریڈ شفٹ کی میئرنگ ٹیکنیک کو استعمال کر کے پتہ چلا کہ اصل میں یہ کائنات کے دور دراز علاقوں میں جنم لینے والے کواسارز ہیں، جو اپنی چمک کی وجہ سے اس گلیکسی سے بھی زیادہ روشن ہیں جن میں وہ پائے گئے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں وائٹ ہولز کی۔ وائٹ ہول ایک ایسا کاسمک فینومینا ہے جو مادے کو ایک بے انتہا کثیف اکائی یعنی کہ ہائیلی ڈینس سنگولیرٹی میں بدلنے کی بجائے مادے اور روشنی کو اپنے ایونٹ ہورائزن میں انٹر نہیں ہونے دیتا، یعنی کہ وائٹ ہول بلیک ہول کا ٹوین بردر ہے جو ایک دوسرے کا بالکل الٹ ہے۔ یہ بھی اسی جنرل ریلیٹیوٹی اور میتھس کا نتیجہ ہے جن سے بلیک ہولز کی دریافت ہوئی تھی، اور اسی تھیوری سے وائٹ ہولز کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسپیس شپ میں بیٹھ کر دور سے مشاہدہ کرنے والے لوگوں کو وائٹ ہول بھی بلیک ہول جیسا ہی لگے گا۔ یہ گھوم سکتا ہے، اس کے ایونٹ ہورائزن کے گرد گیسوں اور غبار کا رنگ بھی دکھائی دے سکتا ہے، جو ایک قسم کی ببل باؤنڈری ہے جو وائٹ ہول کو باقی کائنات سے الگ کرتی ہے۔ طبیعیات دانوں کا کہنا ہے کہ وائٹ ہول اصل میں بلیک ہول کا ٹائم ریورسل ہے، جیسا کہ بلیک ہول کی ویڈیو کو ریورس کر کے چلا دیا جائے۔ وائٹ ہول بہت عجیب اجرام فلکی ہیں جو بہت زیادہ روشن اور چمکدار ہوتے ہیں، اور ان میں مادہ غائب ہونے کی بجائے باہر نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ ابھی تک وائٹ ہول صرف فزکس کی کیلکولیشن میں ہی ہیں، ان کے ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن ہر حقیقت اپنے اظہار سے پہلے ایک خیال اور امکان ہی تو ہوتی ہے، اور تھیوریٹیکل فزکس کی کیلکولیشنز۔ لیکن اگر ہم آئنسٹائن کی اضافیت کو کوانٹم تھیوری کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں وائٹ ہولز کے بارے میں سوچ کی ایک نئی جہت عطا کرتی ہے۔ وارم ہولز کے ایگزٹ کی بجائے یہ بلیک ہول کے بننے کا سلو موشن ری پلے بھی ہو سکتا ہے۔ بلیک ہول کے بننے کے عمل میں جب ایک تعطل آ جاتا ہے اور وہ سنگولیرٹی بننے کے عمل کو روک دیتا ہے، اور اس طرح وہ مادے کو ایبزارب کرنے کی بجائے
اسے باہر اچھال دیتا ہے، لیکن اس کے لیے بلینز آف ایئرز کا وقت درکار ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں وارم ہولز کے بارے میں۔ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کے سلیوشن سے ہمیں وارم ہولز کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دو بلیک ہولز یا بلیک ہول اور وائٹ ہول کو ملانے والا وارم ہول جو اسپیس میں کوئی سے بھی دو مقامات کو ملا سکتا ہے، ایک سرنگ سے مشابہ ہے۔ ایسی سرنگ اپنے اینڈ پوائنٹس کے درمیان ایک شارٹ کٹ فراہم کرے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چیونٹی ایک 2 ڈائمینشنل پیپر کے اوپر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف جا رہی ہو۔ تو چیونٹی نے یہ فاصلہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک طے کرنا ہے اگر وہ صرف 2 ڈائمینشنز میں ہے، لیکن اگر ہم کسی طرح سے 3rd ڈائمینشن میں جا کے اس 2 ڈائمینشن کو فولڈ کر لیں تو پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی بالکل ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں گے، اور درمیان کا جو ڈسٹینس ہے دیٹ از نو مور، اور چیونٹی اس ڈسٹینس کو ایک پل بلکہ ایک فریکشن آف سیکنڈ میں طے کر سکتی ہے۔ تو وہ جو اتنا لمبا فاصلہ تھا پوائنٹ اے اور بی کے درمیان میں، جب ہم اس کو فولڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ 1 سیکنڈ میں طے ہو سکتا ہے۔ تو وارم ہول کا کانسیپٹ کچھ ایسا ہی ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی عمومی اضافیت میں اسی طرح سے زمان اور مکان کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ وقت اور فاصلے سمٹ جاتے ہیں جب ہم آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم ٹائم اینڈ اسپیس کی ہائر ڈائمینشنز میں جا کر دیکھیں گے تو ساری کائنات ایک نقطے پر سمٹ آئے گی جو کہ سنگولیرٹی ہے۔ میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں اور وحدانیت کی قائل۔ میرے لیے وحدانیت کا تصور سائنس کی دریافتوں اور آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی سے ماورا ہے۔ ہاں، بلیک ہولز اور وائٹ ہولز اور وارم ہولز کی موجودگی یا امکانات نے میرے تصورات کو تائید اور تقویت ضرور بخشی ہے، جس کے لیے میں عرصہ دراز سے آئنسٹائن کے عشق میں مبتلا ہوں۔ میرا مطلب ہے سائنسی عشق۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ عمومی اضافیت اور سٹرنگز تھیوری کی بات ہوگی۔ اختتام سے پہلے اپنی دوست عتیقہ کی کچھ باتیں اسی ٹاپک پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہے، ستارے ہیں کہ دروازے کھلے ہیں آسمان کے، مجھے اب در بدر جانا ضروری ہو گیا ہے۔ بلیک ہولز انٹری پوائنٹ ٹو دی ادر ڈائمینشن، آگہی کا سفر، جہان حیرت کا سفر۔ مجھے تو خیر ابھی الف کی تفسیر بھی لکھنی نہیں آئی۔ حیرت ایک طلسم کدا ہے، ایک بار جھانک لو اصل کے سامنے آئینے کی حیثیت ہی کیا۔ اور میرے بارے میں وہ لکھتی ہے کہ کبھی کبھی آنکھ کو وہ جھرری مل جاتی ہے کہ وہ ممنوعہ علاقے میں جھانکنے لگتی ہے۔ تجھے بھی وہ آنکھ مل گئی ہے شہلا، ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری۔ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور پھر یہ عمل کسی بھی وقت پلٹے گا اور کائنات ایک مرکز کی جانب پھر سمٹے گی۔ تیری طرح میری نظریں بھی آسمان کی جانب اٹھتی ہیں۔ آسمان نظر کا دھوکہ ہے، ایک خلا ہے بس۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ کو دی اینڈ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
کائنات کے رموز کو جاننے کے لیے اپنی جستجو اور جدوجہد کو جاری رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔